अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू DA दारुल अरकम ऑनलाइन एकेडमी, जिसके फाउंडर एंड प्रेसिडेंट उम्मे सारा है, जिसका नाम फैज़ा एजाज है। मेरा इंट्रोडक्शन कुछ, मेरा नाम नूर तबस्सुम है, लोग मुझे उम्मे मोहम्मद के नाम से भी जानते। मैं मक्का में 10 ईयर्स से हूँ एंड 10 ईयर्स से दारुल अरकम से जुड़ी हुई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर्टिफाइड हिजामा थेरेपिस्ट हूँ, सर्टिफाइड रुक़या थेरेपिस्ट भी हूँ। करंटली तिब्बे नबवी और तालीमुल कुरान एंड तालीमुल फ़िक़्ह की एक स्टूडेंट भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबके वक्त में बरकत दे, जो इतने बिजी महीने में भी नींद को छोड़कर यहाँ पर आए एंड अपना कीमती वक्त मुझे दिए, तो बहुत ज़्यादा मैटर करता ये, तो बारकल्लाहु फ़ीकुम। उसके अलावा भी साथ ही साथ मबरूक मुबारकबाद आप सबको, क्योंकि हम एक ऐसी महफिल में बैठे हुए हैं जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फरिश्ते अपने परों से घेरे हुए हैं, जिन पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत बरसती रहती है, जिनकी मगफिरत कर दी जाती है, जिनका जिक्र आसमानों में होता है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के चुने हुए बंदों में से कहलाते हैं। तो ये एक नॉर्मल चिट चैट वाली गैदरिंग नहीं है, गॉसिपिंग वाली गैदरिंग नहीं है, बल्कि यहाँ पर दीन या फिर इस्लाम को सीखने के लिए हम यहाँ पर जमा हुए, अपने इल्म में इजाफा करने के लिए जमा हुए। तो ये अल्लाह के लिए ये मीटिंग रखी गई, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के गुनाहों को मिटा दे, ख़त्म कर दे जड़ पेट से, और हम चुने हुए बंदों में शामिल कर ले। आपके और हमारे यहाँ पर आना, बैठना, वक्त निकालना, सुनना, ये सबको अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल कर ले और हमसे राजी हो जाए, आमीन। रमजान का महीना चल रहा, मगफिरतों वाला महीना चल रहा। इस महीने के ताल्लुक से वो फेमस हदीस है जो हम सब ऑब्वियसली सुने, जिसका मफहूम है, मुसअद अहमद की हदीस है कि एक बार आका सल्लम मेंबर पर चढ़े, पहला कदम रखा तो कहा आमीन, दूसरा कदम रखा तो कहा आमीन, तीसरा कदम रखा तो कहा आमीन। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, आपने ऐसा क्यों किया? तो आका सल्लम ने फरमाया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे और कहा, हलाकत हो उस शख्स पर जो रमजान का महीना पाए और अपनी मगफिरत ना करवाए। तो मैंने कहा आमीन। फिर उन्होंने कहा कि हलाकत हो उस आदमी पर जो अपने माँ बाप को बूढ़ा पाए पर उनकी खिदमत ना करे। तो मैंने कहा आमीन। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, हलाकत हो उस शख्स पर जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पर दुरूद ना भेजे। तो मैंने कहा आमीन। ये वाली जो हदीस अभी मैं पढ़ी, ये हम सब इस हदीस से वाकिफ है, बहुत बार सुने हम ये हदीस, है ना? पर इसको थोड़ा सा गौर करेंगे हम इस पर। ये गौर करिए कि फरिश्तों के जो सरदार है जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ये दुआ कर रहे, और आमीन कहने वाले कौन है? इमामुल अंबिया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और क्या कहा जा रहा? हलाकत, बर्बादी, तबाही, नुकसान। इसका मतलब मालूम ना आपको? रहमत से दूरी। जब लानत, हलाकत का वर्ड यूज होता तो वो छोटा मोटा गुनाह नहीं रहता, वो लाइट लेने वाला गुनाह नहीं रहता, वो बहुत बड़ा गुनाह रहता। रहमत से दूरी यानी कि अब कुछ खैर ही नहीं होता वो इंसान के साथ। तो जब रमजान का महीना हमको मिल रहा और ये हदीस से हम गुजर रहे, तो आपको और मुझको चाहिए कि ऐसा एक भी मौका ना छोड़े कि अपनी मगफिरत ना करवाए हम वो चीज से। ऐसा ऐसा छोटा एक भी अमल ना हम मिस कर दे, छोड़ दे, जिससे हमारी मगफिरत कर दी जाए। अब अगर हम हमारी जिंदगी पे गौर करें, थोड़ा सा उसके आसपास देखें, तो हमारी पूरी जिंदगी में दो टाइप्स के हुकूक से हम घेरे हुए हैं। दो टाइप्स के हुकूक से हम घेरे हुए हैं। एक है अल्लाह के हुकूक, दूसरा है बंदों के हुकूक। इसके बारे में भी आप सब सुने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, समझाने के लिए जो पहली बार सुन रही है चीज को, अल्लाह के हुकूक, नमाज पढ़ो, रोजा रखो,
ٹھیک ہے، ڈائریکٹلی ریلیشن ہے بندے کا یا پھر وہ عبادت کا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. یہ ہے اللہ کے حکم آئیں گے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو وغیرہ. ایک ہے بندوں کے حقوق، جیسا کہ صدقات ہے، زکوٰۃ ہے، اچھے سے رہنا ہے، ٹھیک ہے، صلہ رحمی ہے. یہ بندوں کے حقوق میں آئیں گا. یہ دونوں حقوق میں ہم گھیرے ہوئے ہیں. ہماری پوری زندگی اگر ہم دیکھیں تو یہ دو حقوق کے اطراف گھیری ہوئی ہے. دونوں کی اپنی اپنی جگہ اور اہمیت ہے اسلام میں. لیکن اگر انسان کی آخرت کے انجام سے ہم دیکھیں، تھوڑا سا ڈیپلی غور کرے، باریکی سے دیکھے، تو اللہ کے حقوق سے زیادہ بندوں کا حقوق کا جو معاملہ رہتا وہ ذرا سخت رہتا، وہ ذرا بولتے نہیں سینسیٹیو والا رہتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بندوں کی توبہ قبول کرنے کے لیے ریڈی ہے. ہر کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے سوائے شرک کے، اگر وہ توبہ نہ کرے سچی مرنے سے پہلے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو درگزر والا معاملہ کرنے کے لیے ریڈی ہے، رکھتا بندوں کے ساتھ. پر انسان جلدی معاف نہیں کرتا. انسان جلدی معاف نہیں کرتا کوئی چیزوں کو. اور آپ کو معلوم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس کیا قانون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس یہ قانون ہے کہ جب تک ظالم کو مظلوم معاف نہ کر دے، یعنی کہ ظلم کرنے والے پر جس پر ظلم ہو رہا وہ اس کو معاف نہ کر دے، اس وقت تک اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی وہ بندے کو معاف نہیں کرتا. وہ ظالم میدان حشر میں قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس امید لگا کر کھڑا ہوا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے جس کا حق تو نے مارا تھا آج اس کو راضی کر لے، اس کو منا لے. وہ راضی ہوا تو تیرے لیے معافی ہے. کتنی بڑی چیز ہے یہ. ہم سمجھتے کہ دنیا والوں کے ساتھ کیسے بھی رہو چلتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح رہے گا تو بس. ہاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح ہونا ضروری ہے، لیکن بندوں کے ساتھ بھی صحیح رہنا ضروری ہے. بندوں کے معاملے میں بھی سوچنا ضروری ہے. حقوق العباد کی اگر ہم لسٹ دیکھیں، یعنی کہ بندوں کے ساتھ جو حقوق ہم کو رکھنا ہے، جو ڈیل کرنا ہے، اس کی لسٹ اگر ہم دیکھیں تو اس میں والدین کے حقوق آئیں گے، اولاد کے حقوق آئیں گے، بیوی، بھائی بہن، رشتہ دار، پڑوسی، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے حقوق، یہ سب چیز آئیں گے. لسٹ بہت بڑی جائیں گی اگر ہم گننے بیٹھے تو. اور انہی میں سے آج ہم بات کریں گے ایک چھوٹے سے حقوق کے اوپر، لیکن جو بہت بڑا اہم ہے، وہ ہے صلہ رحمی، یعنی کہ رشتہ داروں کے ساتھ جو حقوق ہے آج ہم اس پہ بات کریں گے. صلہ رحمی یہ ورڈ سنے ہوں گے آپ لوگ، اس کا میننگ کیا ہے انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے. لیکن اگر یہ سب حقوق کے بارے میں آپ کو جاننا ہے، معلوم کرنا ہے کہ بندوں کے حقوق کیسے ہے، والدین کے کیسے ہے، اولاد کے کیسے ہے، بھائی بہن کے کیسے ہے، بیوی کے ساتھ کیسے ہے، تو دارالارقم میں اس کے اوپر ایک بہترین کورس ہے، فری ہے، آن لائن ہے، سرٹیفائڈ ہے، رومن انگلش میں ہے، آسان زبان میں سمجھایا گیا اینڈ بہت ڈیٹیل میں لیا گیا قرآن و حدیث کی روشنی میں. تو اس کو آگے جا کر آج رات میں یا کل تک یا کبھی بھی جیسا آپ کو ٹائم ملا اس کو ایکسپلور کریے، اس کو سنیے. یوٹیوب پر بھی ہے اینڈ ہماری ویب سائٹ پر بھی ہے. تو یہ کورس کو مس مت کریے، کیونکہ اس کے ایک چھوٹے سے برانچ کے اوپر آج ہم بات کرنے آئے. اینڈ بائی دا اینڈ آف دا کورس آپ دیکھیں گے، بائی دا اینڈ آف دا کلاس آپ دیکھیں گے کہ کتنا اہم یہ تھا. یہ تو اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی رشتے ہیں وہ اور کتنے زیادہ اہم ہیں، کتنے نالج بھرے رہیں گے، ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. تو اس کو مس مت کریے. اب صلہ رحمی کے تعلق سے ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ سورہ روم آیت نمبر 38، قرآن میں ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ روم. اس کی آیت نمبر 38 اگر ہم نکال کے دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں کہ پس رشتہ دار، مسکین، مسافر کو ان کے حقوق دو. ٹھیک ہے، یہ کون بول رہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے. کس کے لیے بول رہے؟ صرف 4-5 لوگوں کے لیے نہیں بول رہے، بلکہ سب کے لیے بول رہے. آپ کے لیے بھی ہے یہ، میرے لیے بھی ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم جب آ رہا کہ نماز پڑھو، مطلب کہ نماز پڑھو، وہ آرڈر ہے، ضروری ہے پڑھنا. تو جیسا یہاں پر بتایا جا رہا کہ بس رشتہ دار، مسکین، مسافر کو ان کے حقوق دو، یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتا ہے. ہم چاہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، بلکہ ہم دعا کرتے نا، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہم. اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے. آپ اور میں کامیابی کیا نہیں چاہیں گے؟
ہم یہ دعا نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو کامیاب کر دے، میرے کو کامیاب کر دے، میرے شوہر کو کامیاب کر دے؟ تو کامیابی میں تو سب سے بڑی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا کی چھوٹی موٹی کامیابیوں کے پیچھے ہم حلال حرام بھول جاتے، اولاد کو سیکریفائس کر دیتے، رشتے توڑ دیتے، کیا کچھ نہیں کرتے ہم؟ کیوں؟ کامیاب ہونا ہے، فرسٹ آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا جب چاہیے، دنیا میں جب کامیاب ہونا ہے تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو ہم کو یہ سب چیزوں پر عمل کرنا ہے۔ کیا ہے؟ مسکین، رشتہ دار، مسافر کو ان کے حقوق دے کر۔ ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں کامیاب ہونے کے لیے، لیکن پرٹیکولر یہاں پر ہماری ٹاپک سے ریلیٹڈ، یہ آیت سے ریلیٹڈ یہ چیزیں ہم کو بتائی گئی۔ ہم میں سے ہر شخص یہ دو چیزوں کو چاہتا ہی چاہتا ہے۔ وہ ڈیفینیٹلی چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، اس کا رب اس سے خوش ہو جائے، اور یہ وہ کامیابی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے، یعنی کہ ایک ہوتی میری نظر میں یہ کامیابی ہے، ایک ہوتا آپ کی نظر میں یہ چیز کامیابی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں کامیابی ہے جہنم سے بچائے جانا، جنت میں داخل نہ ملنا، یہ اصل کامیابی ہے۔ اور کامیابی کا لفظ جب ہم سنتے ہیں نا، سکسیسفل، کامیاب، یہ لفظ سب کو بہت اچھا لگتا، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ کامیابی حاصل کرے، پر یہ کامیابی کیسے حاصل ہوگی؟ یہ کامیابی کیسے حاصل ہوگی؟ ٹھیک ہے، راستہ تو بتائیے، کیا راستہ ہے کامیابی پر چڑھنے کا یا جانے کا یا حاصل کرنے کا؟ یہ کامیابی کیسے حاصل ہوگی آپ کو معلوم؟ اوپر کی جو آیت ہم لیے اس میں جو بتائے گئے 3 چیزیں تھے، اس پہ عمل کر کے۔ ایک طرف سے ایزی بھی ہے، ایک طرف سے ٹف بھی ہے۔ رشتہ دار، مسکین یعنی کہ غریب لوگ، نیکسٹ ہے مسافر، ان کے حقوق دے کر۔ اور سبحان اللہ، آپ دیکھیے عام طور پہ یہ 3 لوگ ایسے ہیں جس کے ساتھ احسان کیا جائے، مطلب اچھے سے پیش آیا جائے، تو جواب میں کچھ نہیں ملتا ہے نا؟ آپ سب ایگری کریں گے یہ بات پر کہ ان کے ساتھ ہم احسان والا رویہ کرے بھی تو جواب میں کچھ نہیں ملتا۔ یہ ایک طرفہ طور پر کرنے والا عمل ہے۔ رشتہ دار اکثر صرف لینے کو اپنا حق سمجھتے، لیکن وہی چیز واپس دینا وہ اپنا فرض نہیں سمجھتے۔ آپ ان کو ساری زندگی دیتے رہے، ایک بار ان سے منہ موڑ لیے یا ایک بار ان کو وہ چیز نہ دے، روک لیے اپنا ہاتھ، تو وہ آپ سے راضی نہیں ہوتے۔ اس کی چھوٹی سی اگزامپل سمجھانے کے لیے، رمضان کا مہینہ ہے، زکوٰۃ ہر کوئی دیتا، ایک سال شاید جو زکوٰۃ دینے والا ہے اس کے حالات ٹھیک نہیں چل رہے، ایک سال شاید جس کی زکوٰۃ بنتی اتنی زکوٰۃ نہیں نکل رہی، یا کوئی اور زیادہ ڈیزرونگ بندہ دکھ گیا تو آپ ان کو زکوٰۃ دے دیے، اینڈ وہ جو سیکنڈ پرسن ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دی، یا جتنی انہوں ڈیمانڈ کر رہے تھے اتنی آپ نہیں دیے، تو پھر کیا ہوتا؟ دل میں میل آ جاتا، نفرت بڑھ جاتی دل میں، اینڈ دوری پیدا ہو جاتی، ایک دوسرے سے منہ موڑ لیتے۔ کیوں؟ اب تک ہم کو اتنے دیتے تھے، اب ہم کو دینا بند کر دی۔ یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے جو ہمارے ٹاپک یا پھر مہینے سے ریلیٹڈ ہے، ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں اگر ہم سوچنے بیٹھے تو ساری زندگی اگر ہم وہ کرتے بھی رہے وہ ہم سے راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم کیا سوچتے؟ ہم یہ سوچتے کہ یہ سب کر کے مجھے کیا ملا؟ زندگی بھر یہ لوگوں کے پیچھے میں اتنی زندگی گزار دی، اپنا ایج، اپنی محنت، اپنا پیسہ سب لگا دی، لیکن بدلے میں میرے کو کیا ملا؟ لہٰذا آج کے بعد میں کچھ بھی نہیں کروں گی یہ لوگوں کے لیے۔ شیطان تو ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے بھٹکانے کے لیے، بڑکانے کے لیے۔ شیطان کیا کرتا؟ اور بار بار یہ چیز دہرا ہم کو اور مایوس کر دیتا کہ دیکھو لوگوں کے ساتھ تم اتنا اچھا کرے نا، تم آپ کو کیا ملا اس کے بدلے، اس لیے اب لوگوں کو چھوڑو، صرف اپنی فکر کرو۔ یہ خیالات، یہ تھاٹس ہمارے دل میں، دماغ میں پیدا ہوتے ہیں۔ پر اگر آپ یہ سمجھ لے کہ رشتہ دار تو ہم سے راضی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، اٹس اوکے، پر میرا رب، میرا اللہ سبحانہ تعالیٰ، وہ تو مجھ سے راضی ہو جائے گا نا یہ عمل کرنے کے، اور اگر ایسا ہوا تو میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ یہ سوچ اگر ہم میں آ گئی نا، یہ انڈرسٹینڈنگ اگر ہم میں آ گئی، تو پھر
انسان بغیر کسی مطلب کے، بغیر کسی فائدے کے، ایک طرفہ ہی صحیح وہ حق ادا کرتے رہے گا، وہ ذمہ داری اٹھاتا رہے گا، وہ صلہ رحمی کرتا رہے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ چھوٹے لیول پر نہیں سوچ رہا کہ بدلے میں میرے کو کیا مل رہا، وہ ایک بڑے لیول پر سوچ رہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس سے اس کو کیا ملے گا. انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ جہاں سے اس کو کچھ فائدہ حاصل نہ ہو وہاں وہ کچھ کرنا بھی نہیں چاہتا ہے نا. آپ سب اگری کریں گے یہ بات. چھوٹا بھی کام اگر ہم کو کرنا پڑے، یہ لنک بھی اگر جوائن کرنے کا موقع آیا تھا تو سب سے پہلے ہم سوچتے کہ ٹھیک ہے جوائن کرے تو مل رہا کیا، کچھ فائدے کی چیز مل رہی بھی یا ٹائم ویسٹ ہو رہا میرا. تو جب کوئی بھی عمل کرنے کی باری آتی تو ہم سب سے پہلے فائدہ نقصان مل رہا کیا اس کے بدلے یہ سوچتے ہیں، فائدے کو سب سے پہلے سامنے رکھتے ہیں. تو انسان کی سب سے بڑی کمزوری رہتی کہ جہاں اس کو کچھ فائدہ حاصل نہ ہو وہاں وہ کچھ کرنا بھی دل نہیں بولتا، کرنا بھی نہیں چاہتا وہ چیز. لیکن جس کو یہ معلوم ہو جائے کہ سب سے بڑا فائدہ تو رب کی رضا ہے، میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ میں سے راضی ہو جائے تو یہ سب سے بڑا فائدہ ہے میرے لیے، سب سے بڑی کامیابی ہے میرے لیے، تو پھر وہ اس کام کو کبھی بھی پیچھے نہیں رکھے گا. وہ دوڑ کر فاسٹ یہ کام کرے گا، ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اب اہمیت معلوم ہوگی کام کی، اب اہمیت معلوم ہوگی، ریزلٹس کی اہمیت معلوم ہوگی. تو جب اہمیت معلوم ہو جاتی تو وہ چیز کی قدر بھی خود بخود آ جاتی. کوئی کرو نہ یا نہ کرو، میں وہ چیز کرنے کے لیے ریڈی ہوں کیونکہ مجھے وہ چیز کی ریالٹی معلوم ہوگی. حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ڈائریکٹ کہ میں ہی اللہ ہوں، میں ہی رحمان ہوں، میں نے ہی رشتوں کو پیدا کیا اور اس کا نام رحم بھی میں نے اپنے نام رحمان سے نکالا. اب جو اسے جوڑے گا میں بھی اسے جوڑوں گا، جو اسے کاٹے گا میں بھی اسے کاٹوں. کیا مراد جوڑنا ان کاٹنے سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے رشتوں کو جو توڑے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ دور ہو جائے گا، جو اس رشتوں کو جوڑے گا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت میں آ جائے گا. جسٹ امیجن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے بنا ہم ایک بھی پل اس دنیا میں گزار سکتے؟ نہیں گزار سکتے. ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ بنا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم ایک پل بھی گزارے، ایک سانس، ایک لمحہ بھی گزارے. ہمیں سے ہر کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہے نا. ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ کرے. یہ تبھی ہوگا جب ہم لوگوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ کریں گے. ہم سب جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہمیں کتنے لوگ ہیں 115، ہم سب یہ چاہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. چھوٹی سی چھوٹی نیکیوں کو ہم ڈھونڈ کر کرتے کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اپنے گناہوں کو معاف کرانا ہے. جب یہ احساس ہے ہمارے اندر تو ہم کو بھی چاہیے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو معاف کرنا بلکہ ہم چاہ رہے، امید رکھ رہے، تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی لوگوں کو معاف کرنے کے لیے ریڈی رہے. یہ ہم کو سیکھنا چاہیے. نہیں آتا ہوں گا معاف کرنا، لیکن معاف کرنا سیکھنا چاہیے کیونکہ آپ بھی کسی معافی کے محتاج ہے. آپ بھی اپنے گناہوں کو معاف کروانے کی امید رکھتے، تو لوگوں کے ساتھ بھی ویسا رویہ رکھنا جو رویہ ہم امید رکھ رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. مسلم کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے. ابو ایوب انصاری صحابی ہے رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں ایک صحابی نے آپ اسلم سے پوچھا مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کروا سکے اور جہنم سے بچا سکے. ٹھیک ہے، ایک صحابی تھے آپ اسلم کے پاس آئے اور پوچھا کہ مجھے ایک ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے بچا سکے. آپ اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں داخلہ دے دے اور جہنم سے بچا دیے. اگر واقع ہم یہ چاہ رہے تو پھر آگے کی نیوز ہمارے لیے بہت اچھی والی ہے، خیر والی ہے. کیا فرمایا آپ اسلم، کیا جواب دیے؟ سنیے. آپ اسلم نے فرمایا تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، یعنی کہ شرک مت کرو. نماز قائم کرو، ٹھیک ہے، ایک بار پڑھ کے سیکنڈ ٹائم چھوڑ دینا نہیں، ہمیشہ کے لیے قائم کرنا، پابندی کے ساتھ پڑھنا. تو نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا دو. تو زکوٰۃ کے حقوق بھی ہم کو جاننا ہے کہ کس
کون ہے جو زکوٰۃ ڈیزرو کرتا، کس پر زکوٰۃ واجب ہے، یہ ساری چیزیں. تو نماز قائم کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے. جو ہمارے آج ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے وہ ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. جنت میں داخلہ چاہیے، جہنم سے اگر بچنا ہے تو اللہ کی ہی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ کرو گے تو جنت میں داخلہ ملے گا، یہ کرو گے تو جہنم سے بچائے جائیں گے. اب ہم کو ٹول معلوم ہو گیا، پیپر کیسا رہنے والا ہے ہم کو معلوم ہو گیا. ہم سوچیں گے الحمدللہ بھائی ہم تو شرک نہیں کرتے، ہم تو شرک سے بچے ہوئے، نماز بھی پڑھ رہے الحمدللہ، زکوٰۃ بھی دے رہے الحمدللہ. پر رشتہ داروں کا حق ادا کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ تھوڑا ٹف نظر آتا ہے نا. پر یہ ضروری بھی تو ہے. کیوں؟ کیونکہ اکیلے تو ہم رہ نہیں سکتے یہ دنیا میں یا زندگی اکیلے ہم نہیں گزار سکتے. ہمیں جذباتی طور پر، روحانی طور پر اپنے آپ کے لیے انسان کی ضرورت پڑتی ہی پڑتی ہے. انسان کی مدد ڈیفینیٹلی ہم کو لگتی. اور سب سے پہلا واسطہ ہمارا جو پڑتا انسانوں میں وہ ہے ہمارے قریبی رشتہ دار. ان کے ساتھ ہم واقف ہوتے سب سے پہلے. اگر یہ قریبی رشتہ دار ہمارے سپورٹ بن گئے تو زندگی کے جو تکلیف دہ مرحلے رہتے نا وہ بہت آسانی سے گزر جاتے. اور اگر اس کا الٹا ہو جائے، وہی قریب ترین لوگ، وہ لوگوں سے ہمارا تعلق خراب ہو جائے تو زندگی ایک عذاب سے کم نظر نہیں آتی. اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کئی حدیثوں میں اس کے بارے میں ہم کو گائیڈ کیے، رہنمائی کیے، ہم کو بتائے کہ کس کے ساتھ کیسا رہنا ہے. اگر سامنے والا آپ کے ساتھ صحیح نہیں رہ رہا تو آپ اس کے ساتھ کیسا رہنا ہے. رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. بہت سارے حدیثوں میں، قرآن کی آیتوں میں آپ کو یہ نصیحت ملیں گی. اب یہ صلہ رحمی ہے کیا؟ جب سے سنتے ہوئے آ رہے صلہ رحمی کے بارے میں، صلہ رحمی، تو یہ صلہ رحمی ایکچوئل میں ہے کیا؟ صلہ کہتے ہیں، ویسے تو صلہ کے بہت سارے ڈیفینیشنز ہے، لیکن ایک ڈیفینیشنز آج ہم یہ لیں گے کہ اچھا کام جو آپ دوسروں کے ساتھ کرتے. اور رحم، انسان جب پیدا ہوتا، ماں کے پیٹ میں جب رہتا، پلتا، بڑا ہوتا، تو وہ جو یوٹرس ہے اس کو رحم کہا جاتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفت ہے رحمان، وہ بھی اسی میں سے لی گئی ہے، جیسا اس سے پہلے بھی ہم اس کے بارے میں لیے تھے. اب جب ہم صلہ رحمی کی بات کر رہے تو دماغ میں آتا کہ ننیال ددیال کے لوگ یا پھر ہمارے آس پاس جو قریبی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، یہ رشتے یا پھر یہ لوگ ہمارے دماغ میں آتے. پر اس میں ایک اور رشتہ ایڈڈ ہے جس کی ہم اہمیت نہیں سمجھتے، جس کو ہم اتنا غور و فکر نہیں کرتے، وہ رشتے کے اوپر. اور وہ ہے سسرالی رشتے جو شادی کے بعد ہم سے جڑتے. دور جہالت میں عورتوں کو حقیر سمجھنے کے ویسے تو بہت ساری صورتیں ہیں، لیکن آج کے دور میں عورتوں پر ظلم کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ بیوی کے جو والدین رہتے ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا، ان کا حق ادا نہیں کرنا، ان کو حقیر سمجھنا، ان کو عزت نہیں دینا. جب ہمارے رول ماڈل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صحابہ اکرام ہیں، تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیسا رہتا تھا اپنے سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ. وہ کیسے اس رشتوں کو نبھاتے. خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد بھی آپ علیہ وسلم ان کے لوگوں میں گفٹس بھیجا کرتے تھے، گوشت بھیجا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ سسرالی رشتوں کی اہمیت تھی آپ علیہ وسلم کے پاس اور اس کو نبھاتے تھے، انسان کے زندہ رہنے پر بھی اور انسان کے گزر جانے کے بعد بھی. اور ہمارے معاشرے میں اس رشتے کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا یہ آپ سب اچھے سے جانتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو یہ رشتے کی اہمیت اور عزت کرنے والا بنائے، آمین. ہے مسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو حقیقی معنوں میں مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا، جس کے پاس پیسہ نہ ہو، ہے نا.
ٹیکنیکلی تو یہی نظر آ رہا کہ پیسہ نہیں ہے، مفلس ہے، غریب ہے. لیکن آپ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو آخرت میں بہت ساری نیکیاں، بہت ساری عبادتیں لے کر آئے گا. نماز، تہجد، روزہ، زکوٰۃ، ہر وہ نیکی لے کر آئے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے لوگوں پر ظلم کیا تھا. غور سے سنیے یہ حدیث کو. نیکیاں تو بہت سارے لے کر آیا تھا، لیکن اس نے کسی پر ظلم کیا تھا، کسی کا حق مارا تھا، کسی کو گالی دی تھی، کسی پر الزام لگایا تھا، قرض لے کر کسی کو واپس نہیں دیا تھا، کسی کی غیبت کی تھی. یہ سب حقدار کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس وہ بندے کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور سوال کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس نے مجھے گالی دی تھی، اللہ تعالیٰ اس نے مجھ پر الزام لگایا تھا، یہ بندہ میرے سے قرض لیا تھا لیکن مجھے واپس نہیں دیا، یہ بندے نے میری غیبت کی تھی. سارے حقدار اللہ تعالیٰ کے پاس جمع ہو جائیں گے. بندہ امید سے، خوشی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس گیا کہ یہ اس پر کہ میرے پاس بہت ساری نیکیاں جمع ہیں، لیکن ہوا کیا؟ الٹا. سارے لوگ آئے اور کھڑے ہو گئے اور اپنی اپنی ڈیمانڈ، اپنا اپنا حق مانگنے لگے. اب دینے کے لیے تو پیسے نہیں ہے، نہ درہم ہے، نہ پیسہ ہے، نہ سامان ہے، لیکن فیصلہ تو ہو کر رہے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے اس کے سارے نیکیاں لے کر آؤ، اس کے سارے نیکیاں لے کر آؤ، سب حقدار میں بانٹ دو. وہ روزے جو وہ کثرت سے رہا کرتا تھا، ایک بار بھی نہیں چھوڑتا تھا، اب وہ روزے اس کے نہیں، وہ اس کے حقدار کے ہو جائیں گے. کثرت سے تہجد اور ہر نماز پڑھتا تھا، اب وہ نماز اس کی نہیں رہی، اب وہ نماز وہ حقداروں کی بن گئی. ایسے ہوتے 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 اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. لیکن ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جس کے حقوق باقی رہیں گے، ابھی بھی ہے لوگ ٹھہرے ہوئے لائن میں، لیکن اب نیکیاں تو ختم ہو گئی. اب کیا کریں گے؟ اب اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ حقداروں کے گناہ لے لو اور یہ بندے کے اکاؤنٹ میں ڈال دو. سبحان اللہ، کتنا بڑا نقصان ہے نا یہ. دنیا کے چھوٹے موٹے نقصانوں کو ہم برداشت نہیں کرتے، ہم وطنی بکھر جاتے وہ نقصانوں کو فیس کرتے کرتے. یہ لیکن یہ آخرت کا اتنا بڑا نقصان، رسک لے سکتے ہم اتنا؟ یہ ذلت ہم دیکھ سکتے اپنے آنکھوں سے، یا اپنوں کے ساتھ ہوتے ہوئے ہم دیکھ سکتے؟ یہ چیز نہیں دیکھ سکتے. کوئی بھی نہیں چاہیں گا کہ اس کے ساتھ ایسا ہو، اور اللہ نہ کرے آپ کے اور میرے ساتھ ایسا ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے یہ لوگوں کی کیٹیگری میں آنے سے. اسی لیے تو اب کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ جو عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے وہ کرنا چاہیے. عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اپنے آپ کا محاسبہ کرتے رہو، اپنے آپ کو چیک کرتے رہو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب ہو جائے. ہم کو دوسروں کی بہت فکر لگی ہوئی رہتی، دوسروں کو ہم بہت ٹائٹل اینڈ ٹیگز دیتے رہتے، انو مشرک، انو کافر، انو بدعتی، انو ایسا، انو ایسا. لیکن ہم کیا ہے؟ ہم کون سے اسٹیٹ پہ ہے؟ ہم کتنے پانی میں ہیں؟ ہم کتنی غفلتوں میں ہیں؟ ہمارے آنکھوں میں کتنے پردے ہیں؟ ہمارا کیا ہونے والا ہے ہم کو یہ اندازہ نہیں. ہم معلوم بھی نہیں کرنا چاہتے. کوئی اگر بات بھی کرا تو ہم ٹاپک چینج کر دیتے. کیوں؟ دوسروں کا بات کرو، آئی ایم انٹرسٹڈ، میرے بارے میں مت بولو کچھ. تو اپنا اپنا محاسبہ ہم کو کرنا ہے، اپنا اپنا ہم کو حساب لینا ہے. ہم کہاں پر آ رہے، کیا کر رہے، کیا چل رہا، آخرت کے بارے میں سوچنا ہے، اس پر غور و فکر کرنا ہے. کیونکہ جب جانوروں کے بارے میں حساب کتاب ہوئیں گا تو کیا ہم، آپ اور میں، انسانوں کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ مسلمان ہے، کلمہ پڑھ لیے، ٹھیک ہے جاؤ جنت میں؟ نہیں، حساب کتاب ہونے والا ہے، اینڈ چھوٹی سے چھوٹی چیز کا حساب ہونے والا ہے. آپ اسلم کا ایک عمل ہے، سنیے، حدیث کا مفہوم ہے. آپ اسلم اپنی زندگی کے آخری دنوں سے گزر رہے تھے. ایک بار آئے، ممبر پر ٹھہرے سب کے سامنے اور دعا کیے. کیا دعا کیے؟ دعا یہ کیے کہ اے اللہ، میں ایک انسان ہوں، اے اللہ زندگی میں اگر میں نے کسی کو برا بھلا کہا تھا، کسی کا حق مارا تھا، کسی کو بددعا دی تھی، کسی کو نقصان پہنچایا تھا، تو اے اللہ تو مجھے معاف کر دے.
آپ اسلم دعا کر رہی ہے. آپ بتائیے کہ اگر واقع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بددعا دیے تھے یا کسی کچھ تکلیف پہنچائے تھے تو کیا وہ ناحق پہنچائے تھے ہوں گے؟ پر دیکھیے احتیاط کیسی ہے، کتنی زیادہ احتیاط کر رہا ہے آپ اسلم بندوں کے حقوق کی اہمیت بتانے کے لیے کہ آپ اسلم ہم کو یہ میسج دے رہی ہے عمل کر کے کہ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے سب کے حقوق ادا کر کے گزرنا ہے، سب کے حقوق ادا کر کے جانا ہے. وہ لوگ جو ایک دوسرے کے حق مارتے، کل ان کے لیے پلسرات کا سفر بہت مشکل ہونے والا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ اسلم نے فرمایا پلسرات جس پر سے سب کو ہو کر گزرنا ہے، جب وہ سفر شروع ہوگا تو اس کے ایک کنارے پہ رشتہ داری آ کر کھڑے ہو جائے گی اور دوسرے کنارے پر امانت داری آ کر کھڑے ہو جائے گی. جب تک کہ وہ چیزوں کو ہم کلیئر کر کے ہٹے نہیں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. رشتہ داروں کے جب تک کہ ہم حقوق پورے نہ کر دے ہم وہاں سے آگے نہیں بڑھیں گے. امانت داری جو ہے اس کو ہم جب تک کلیئر نہیں کر دے وہاں سے آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اب یہ سب سن کر آپ کہیں گے جی ہم کو تو سب معلوم ہے، ہم کو یہ سب چیزیں معلوم ہے، پہلے سنے ہوئے ہم تو پوری کوشش کر رہے بھائی سامنے والوں کے ساتھ اچھا رہنے کی، لیکن سامنے والے ہم سے اچھا نہ رہ رہے، بات نہیں کر رہے تو ہم کیا کرنا؟ ہم تو سب کے ساتھ اچھے رہ رہے، ہم چاہ رہے مل کے رہنا، لیکن وہ لوگ ہمارے پیچھے بات کر رہے، وہ لوگ ہمارے پیچھے برا اور بھلا کہہ رہے. اب ایسے میں ہم کیا کرنا؟ تو سنیے آپ اسلم کیا فرما رہے. آپ اسلم فرما رہے کہ صلہ رحمی وہ نہیں، صلہ رحمی وہ نہیں ہے جو آپ کے ساتھ اچھا ہے آپ اس کے ساتھ اچھے سے پیش آئے، بلکہ صلہ رحمی تو وہ ہے جو آپ کے ساتھ اچھے سے پیش نہ آئے پھر بھی آپ اس کے ساتھ اچھے سے رہے، یہ اصل صلہ رحمی ہے. ہم اکثر سنتے ہیں نا مائی لائف مائی رول، جو میرے ساتھ جیسا میں اس کے ساتھ ویسی، میرا ایٹیٹیوڈ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے لہجے کے اوپر. یہ کوٹس ہم اکثر پڑھے ہوئے ہیں، لیکن آپ اسلم کیا فرما رہے؟ جو آپ کے ساتھ اچھے سے ہے اس کے ساتھ تو آپ ڈیفینیٹلی اچھے سے پیش ہی جائیں گے، اگر نہیں آئے تو پھر بیوقوف بولیں گے وہ انسان کو. جو آپ کے ساتھ اچھا ہے اس کے ساتھ تو آپ اچھے ہی سے ہی پیش آئیں گے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن جو آپ کے ساتھ ٹیڑھا ہے، جو آپ کے ساتھ برا ہے، جو آپ کے ساتھ اچھے سے پیش نہیں آتا، اس کے ساتھ اچھے سے پیش آنا دیٹ از صلہ رحمی. ایک حدیث ہے جو ایک دم میچ کرتی ہے آپ کے اور میرے اوپر، ہم سب ریلیٹ کر سکتے ہیں وہ حدیث سے. خوشی کی بات بھی ہے وہ حدیث میں. ایک آدمی ہے آپ وسلم کے پاس، وہ آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے کچھ ایسے رشتہ دار ہیں میں ان سے ملتا ہوں پر وہ مجھ سے نہیں ملتے. ہم بھی یہی کمپلین کرتے ہیں نا کہ ہم ان کے ساتھ ملنا چاہ رہے لیکن انوش نہیں مل رہا ہمارے ساتھ تو ہم کیا کریں. وہ آدمی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں لیکن وہ مجھ سے نہیں ملتے، میں ان کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہوں پر وہ میرے ساتھ برائی والا معاملہ کرتے، برائی سے پیش آتے، میں ان کی باتوں کو درگزر کرتے رہتا ہوں پر وہ مجھے معاف نہیں کرتے، میرے بارے میں بہت برا بھلا کہتے رہتے. آپ اسلم سنیں اس کی بات، سن کر فرمائے کہ اگر تو ایسا ہی کرتا ہے جیسا تو بتا رہا ہے تو ان کے منہ میں راکھ ڈال رہا ہے، اور جب تک تو ایسا کرتا رہے گا اللہ کی طرف سے ایک مددگار ہمیشہ تیرے لیے تیار رہے گا، مقرر رہے گا. کتنی بڑی بات ہے نا، کتنا بڑا فائدہ ہے صلہ رحمی کا، کہ ہم سمجھ رہے کہ سامنے والا ایسا کر رہا ایسا کر رہا ایسا کر رہا، لیکن آپ کا اچھا رویہ، آپ کا اچھے سے پیش آنا، آپ کا صلہ رحمی والا معاملہ کرنا، اس کے ساتھ درگزر کرنا، آپ کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مددگار ہمیشہ ریڈی رہے گا جو آپ کی مدد کرتا رہے گا. حالانکہ ہم کو مدد چاہیے نا تو پھر صلہ رحمی کرتے رہنا چاہیے. ہم سمجھتے کہ اتنا کرے کیا ملا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ذرہ برابر بھی، رتی برابر بھی، تل برابر بھی، بال برابر بھی اگر ہم نیکی کرے تو وہ ویسٹ جانے والی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر ہم کو ڈیفینیٹلی دیں گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا.
وہ آپ کے ساتھ اچھے نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ ان کے اوپر احسان کر رہے اور ان کے ساتھ اچھے سے پیش آ رہے، تو پھر یہ جو احسان والا رویہ ہے، یہ جو نیکی ہے، یہ کہیں بھی ویسٹ جانے والی نہیں ہے۔ اسی طرح صلہ رحمی کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ وسلم نے فرمایا جو اپنی عمر یعنی کہ ایج اور رزق میں اضافہ چاہتا ہو تو پھر وہ صلہ رحمی کرے۔ اور واقعہ دیکھیے، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو ہم سب کو چاہیے، پیسہ، رزق، مال، دولت اور اچھی صحت، عمر، لمبی عمر، یہ ہم سب کو چاہیے۔ اکثر میسیجز کرتے نا ہم کہ باجی رزق میں اضافہ کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے، کوئی عمل بتا دیجئے، کون سی دعا پڑھنا جس سے کمائی میں جلدی برکت ہو جانا، کون سی دعا پڑھنا جس سے لمبی اور اچھی صحت والی زندگی ملنا۔ وظیفہ ہے کیا ہے؟ صلہ رحمی کا، اچھے سے پیش آنا ہے۔ صلہ رحمی اگر ہم کریں گے تو پھر رزق میں اضافہ بھی ہے اور عمر میں اضافہ بھی ہے۔ تو صلہ رحمی کے جو فائدے ہیں یہ تو صرف دنیا کا ہے، رزق میں اضافہ، عمر میں اضافہ، یہ صرف دنیا کا ایک چھوٹا سا ریوارڈ ہے جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں ہم کو دنیا میں ہی، لیکن آخرت میں اس کا فائدہ کیا ہے؟ جنت۔ اس سے بڑی خوشخبری ہمارے لیے اور کیا ہے کہ صلہ رحمی کرنے والوں کے لیے سب سے بہترین خوشخبری ہے کہ اس کو جنت ملے گی انشاءاللہ۔ اب اتنے حدیث سن کر، اتنے فائدوں والے چیز سن کر، آپ کا اور میرا دل نہیں بولیں گا کہ یہ چیزوں کو لینا، عمل کرنا اور وہ چیز پانا جس کے بارے میں ہم اتنے اچھے اچھے باتیں سن رہے، خوشخبریاں سن رہے، کیا وہ لوگوں کی کیٹیگری میں آنا بول کے دل نہیں بول رہا ہمارا؟ اگر دل بول رہا تو پھر تھوڑا دل کو نرم بھی کرنا پڑتا، دل کو تھوڑا بڑا بھی کرنا پڑتا، درگزر والا معاملہ بھی کرنا پڑتا۔ اس لیے آپ اسلم رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا ڈبل اجر بتائے۔ صلہ رحمی کے فائدے اگر ہم لینے بیٹھے نا تو بہت سارے ہیں، جو مین اینڈ بہت کامن چیزیں ہے، میں صرف وہی چیز آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں آج۔ صلہ رحمی کے معاملوں میں رشتہ داروں پر اگر ہم خرچ کریں گے تو ڈبل اجر ہے، تاکہ انسان اس صورت میں بھی ان سے بھلائی کرتا رہے جبکہ ان کے سائڈ سے کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ مسکین ہے، مسکین کو اگر ہم صدقہ کرے، غریب ہے اس کو ہم اگر صدقہ دے تو صرف صدقے کا ہم کو ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ لیکن اگر وہی غریب ہمارا رشتہ دار ہے، رشتہ دار بھی ہے، غریب بھی ہے، اس پر ہم سپینڈ کریں گے، اس پر ہم صدقہ کریں گے، مال خرچ کریں گے تو اس کا ڈبل اجر، ڈبل ریوارڈ، ایک صدقہ دینے کا اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا، رشتہ داروں کو پر غور و فکر کر کے ان کی اہمیت ادا کرنے کا۔ اور اس کا الٹا کیا ہے معلوم؟ صلہ رحمی کا خطا رحمی، صلہ رحمی جوڑنا، اس کا حق ادا کرنا، خطا رحمی اس کا اپوزٹ، توڑنا، حق ادا نہ کرنا۔ اس کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا؟ ایک ہی حدیث بولوں گی لیکن بہت خطرناک حدیث۔ آپ وسلم نے فرمایا خطا رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب تک ہم کیا دیکھ رہے تھے؟ صلہ رحمی کرنا، جنت میں جانا، کامیابی، اجر، ڈبل ریوارڈ، یہ سب ہم دیکھتے ہوئے آئے، لیکن اب خطا رحمی کرنے والا، رشتوں کو توڑنے والا، کاٹنے والا، حق ادا نہ کرنے والا، منہ موڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب جب جنت میں داخل نہیں ہوگا تو پھر کہاں پہ جائیں گا؟ جہنم میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے ایسے لوگوں سے، آمین۔ ایک اور حدیث ہے، آپ اسلم نے فرمایا اس کے اب نقصانات دیکھیے، خطا رحمی کرنے کے نقصانات دیکھیے۔ اب آپ اسلم نے فرمایا اللہ ایسی قوم پر اپنی رحمت نازل نہیں کرتا جس میں رشتوں کو کاٹنے والے موجود۔ کچھ لوگوں کی وجہ سے سب کو سزا ملے گی۔ اس سے ایک اور بات ہم کو پتا چل رہی، اگر ہم باریکی سے یہ اس کو نوٹ کریں نا، یہ والی حدیث کو، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی قوم پر رحمت نازل نہیں کرتا جس میں رشتوں کو کاٹنے والے موجود ہوتے ہیں، تو اس پر اگر ہم غور کریں تو ایک بات ہم کو یہ بھی پتا چلتی کہ ہر انسان پر، آپ اور مجھ پر یہ لازم ہے کہ جب کوئی برا کام ہوتے دیکھو تو اس سے اپنے ہاتھ سے روکو۔ اگر ہاتھ سے بھی نہ روک سکو تو اپنی زبان سے روکو، اگر زبان سے بھی نہ روک سکو تو کم سے کم اسے اپنے دل میں برا سمجھو۔ یہ حدیث ہے اور ہم سب واقف ہے یہ حدیث۔
لیکن ہم یہ حدیث کو سنتے پڑھتے، لیکن جب عمل کرنے کی باری آتی ہم پیچھے ہٹ جاتے، ہم یہ حدیث کو سن کر بھی انسنا کر دیتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، کیوں؟ کیونکہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ پر دیکھیے ہم تو یہ کام ہی نہیں کر رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ایک لقب دے دیے، ایک ٹائٹل دے دیے، ایک سٹیٹس دے دیے کہ تم بہترین امت ہے، لیکن ساتھ میں ریزن بھی بتائے کیوں بہترین امت؟ کیونکہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دے رہے ہم لوگوں کو نیکی کا حکم، ٹھیک ہے دے رہے الحمدللہ، اور تم لوگوں کو برائی سے روکتے، برائی سے ہم روک رہے واقع لوگوں کو، برائی کو ہم ہوتے دیکھ رہے لیکن ہم اپنا منہ پھیر لے رہے، برائی کو ہم ہوتے دیکھ رہے لیکن اپنے ہاتھ پیچھے کر لے رہے، ہم دیکھ رہے کہ دو بھائی آپس میں 10 سال سے بات نہیں کر رہے، ہم دیکھ رہے کہ دو بہنیں آپس میں ظلم و ستم والا معاملہ کر رہے، دونوں کا حق مارا جا رہا، لیکن پھر بھی ہم ان کو نہیں روک رہے۔ کوئی ان کا ہاتھ پکڑ کر یہ نہیں بولتا کہ سمجھو یہ چیز غلط ہے، صحیح ہو جاؤ، مت کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ایک دوسرے کا حق مت مارو، کوئی نہیں بولتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہر کوئی اپنی اپنی زندگی میں اتنے زیادہ مصروف ہو گئے کہ کسی کو کسی کی فکر نہیں۔ ہم یہ سوچ کر بے فکر ہو جاتے کہ میں تو نہیں کر رہی ہوں نا ایسا الحمدللہ، یا میری ذمہ داری تھوڑی نا ہے سب کو صحیح کرتے ہوئے بیٹھنے کی، انہوں کر لے رہے، ان کا ان کے ساتھ، میرا میرے ساتھ، یہ بول کر ہم اپنے آپ کو جھاڑ لیتے، یہ بول کر ہم اپنے آپ کو وہ گلی سے ہم گزر جاتے، لیکن حقیقت کیا ہے معلوم؟ حقیقت ریالٹی یہ ہے کہ ہر انسان خسارے میں ہے۔ ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں نا سورہ عصر، ڈیفینیشن بھی ہم کو معلوم اچھے سے، ٹرانسلیشن بھی معلوم ہم کو اس کا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے وہ سورہ میں؟ قسم ہے زمانے کی، یقیناً انسان خسارے میں ہے، ہر انسان، آپ میں، دنیا کا ہر انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، پختہ ایمان لائے، پکا والا ایمان لائے، مکمل والا ایمان لائے، اور صرف ایمان لا کر بیٹھ جائے نہیں، اچھے عمل کرے، نیک عمل کرے، وہ عمل کرے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، وہ عمل نہیں جو میرا دل بولا۔ اس کے بعد ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرے، بتائے دوسروں کو کہ حق کیا ہے، ریمائنڈرز دے، اور حق کی تلقین کرنے میں ایک دوسروں کو انسانوں کو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق ادا کرنے کی طرف بلانا بھی آئے گا۔ جو شخص حق ادا کرنے میں کوتاہی کر رہا ہے اس کو صحیح لائن پر لانا، صحیح راستے پر لانا، یہ بھی آئے گا، اس کو غلط راستے پر روکنا، یہ بھی آئے گا۔ اور لاسٹ والا سٹیٹمنٹ کیا ہے سورہ عصر کا؟ کہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرے۔ ٹف سچویشن، سارے مرحلے ٹف گزر رہے تو وہاں پر صبر کرنے کی بھی تلقین دینا۔ آپ لوگوں کو بلا رہے لیکن لوگ نہیں آ رہے، آپ لوگوں کو منا رہے لیکن لوگ آپ سے راضی ہے، آپ کو نہیں معاف کر رہے، تو آپ صبر کرنا۔ یہی وہ طریقہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو بتائے نقصان سے بچنے کا، اپنی سیفٹی کرنے کا۔ سورہ مائدہ، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ مت دو۔ پھر کس میں ساتھ دو؟ خیر میں دو، نیکیوں میں دو، فاستبقوا الخیرات میں دو، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ مت دو۔ ہم دیکھ رہے کہ دو بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں، ہم دیکھ رہے کہ دو بہنیں آپس میں جھگڑا کر رہے، ہم ان کو سولو کرنے کا ان کی بات جا کے ان کو لگاتے، ان کی بات جا کے ان کو لگاتے، پورے وہ چیزیں کرنے کی کوشش کرتے کہ کیا ہو جائے جس سے ان کا رشتہ اور ورسٹ ہو جائے، کیا ہو جائے جو میاں بیوی کے بیچ میں بولتے نہیں لڑائی پیدا ہو جائے۔ ہم کس میں سپورٹ کر رہے، ہم کس میں کنٹریبیوٹ کر رہے، کیا چیزوں میں ہم ہماری انرجی لگا رہے، ہم کبھی غور کرے؟ نیکیوں کی طرف ہم اپنی انرجی لگا رہے یا گناہوں کی طرف، زیادتیوں کی طرف، لوگوں کو ظلم کرنے میں ہیلپ کر رہے؟ کہاں پر جا رہے ہیں؟ آپ اسلم نے فرمایا رشتے توڑنے والوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ لعنت کا ورڈ ڈیفینیشن معلوم آپ لوگوں کو؟ رحمت سے دوری۔ ایک انسان دوسرے انسان پر لعنت کر دے تو ہم کو برداشت نہیں ہوتا، ہم اس کو ایز اے انسلٹ، ایز اے گالی، ایز اے بےعزتی ہم وہ چیز کو لیتے، وہ ورڈ سن کر ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے کہ انسان لعنت کر رہا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لعنت برداشت کر سکتے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری
یہ چیز برداشت کر سکتے؟ ہم پریشان ہیں نا آج کہ کیوں اللہ تعالیٰ میری نہیں سن رہا، کیوں اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول نہیں کر رہا، کیا ہو گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہمارے کو دیکھ رہے نہیں، ہمارے کو سن رہے نہیں، ہمارے کو کر رہے نہیں کچھ بھی. یہ گلے شکوے رہتے ہیں یہ ہمارے رب کے ساتھ. لیکن ایک بار اپنے آپ کو چیک کیے کہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں سن رہا واقعی میری، ایسا کیا کر دی میں جو میری دعا قبول نہیں ہو رہی، کیوں اتنے پریشانوں میں آج گھیری ہوئی ہوں میں، بندوں کے ساتھ میرا کیا معاملہ ہے، کبھی چیک کیے ہم اکثر کمپلین کرتے نا کہ میرے بارے میں انہوں ایسا ایسا بولے. آپ کو معلوم باجی میں ان کے ساتھ اتنا کری، میں ان کے ساتھ ایسا ایسا رہی، ہر چیز دی ان کو، لیکن دیکھیے انہوں کیا بول رہے میرے بارے میں، الزام لگا رہے انہوں میرے بارے میں، انہوں میرے سامنے سب کے سامنے میرے کو جھوٹا پروف کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں میرے بارے میں، بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میرے بارے میں. اکثر ہم یہ باتیں کر کر مایوس ہو جاتے، گلے شکوے کرنے لگتے، نا امید ہو جاتے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، ڈپریشن میں چلے جاتے. بعض لوگ تو کسی کو اینزائٹی کے اٹیکس آتے رہتے، کوئی بیمار پڑ جاتے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا. کبھی آپ اسلم کی زندگی کو دیکھے، اگر ہم سیرت پڑھے واقعے میں سمجھے اس سیرت کو، تو آپ اسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں نا غور سے، کبھی آپ اسلم کو کاہن کہا گیا، کبھی مجنون کہا گیا، کبھی پاگل کہا گیا، کبھی شاعر، کبھی دم کٹا، کیا کیا نہیں بولا گیا آپ اسلم کو. اور بولنے والے کون تھے؟ کوئی غیر نہیں تھے، سب اپنے تھے، سب اپنے سگے تھے. لیکن آپ اسلم ڈپریشن میں نہیں گئے وہ سننے کے بعد. آپ اسلم یہ نہ بولے بہت کر لیا ان لوگوں کے ساتھ، اب چھوڑ دو، ان لوگوں کچھ نہیں کروں گا ان لوگوں کے لیے. آپ اسلم یہ نہ بولے کہ اتنا کرا میں ان لوگوں کے لیے، اپنی رشتے داری میں ایسا نبھایا اور یہ لوگ میرے ساتھ ایسا کر رہے، ختم، آج کے ساتھ رشتے کٹ 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 کٹ. بولے آپ اسلم ایسا؟ سیرت سامنے ہے نا، پڑھے نا ہم. یہ سب الزام سن کر بھی، یہ سب جھوٹے الزام سن کر بھی، بدنام کی لے کر بھی، آپ اسلم کیا کیے؟ اپنی محنت کرنا نہیں چھوڑے، اپنے مشن سے ہٹے نہیں. اگر واقع میں میں اور آپ یہ دعوے کر رہے کہ میرے رول ماڈل آپ اسلم ہیں، میرے رول ماڈل صحابیہ ہے، میرے رول ماڈل صحابہ اکرام ہیں، تو ان کے جیسی بننے کی بھی کوشش کرنا ہے ہم کو، اور ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر بتنی لیول میں ہم کو بننے کی کوشش کرنا ہے، ہر چیز میں اترنا ہے ویسا جیسا ہم چاہ رہے. آپ اسلم کے دشمن وہ لوگ بھی یہ چیز کو جانتے تھے اچھے سے کہ آپ اسلم کے پاس رشتہ داروں کی کتنی اہمیت تھی، کتنا لحاظ کرتے تھے آپ اسلم رشتہ داروں کا. ایک واقعہ ہے، ایک بار ہوا یہ کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ، جو کہ وہ مطلب یہ ٹائم پر، یہ جو میں سنا رہی وہ ٹائم پر کافر ہوا کرتے تھے، وہ آئے آپ اسلم کے پاس اور آ کر کہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اور ہماری رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہوں، دعا کر دو، دعا کر دو، یہ بھوک مری ہم سے ہٹ جائے، ہمارے اوپر سے ٹل جائے، ہم سب بہت پریشان ہیں. کیا فرمائے وہ؟ دشمن ہے، آپ اسلم کے ساتھ جنگ ہو رہی، آپ اسلم کے خلاف پلاننگ ہو رہے، لیکن وہ ٹائم پر دشمنی ایک سائڈ، اور آ کر واسطہ دیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سب سے پہلے، اور اس کے بعد اپنی رشتہ داری کا واسطہ. ہم کس کا دیتے کبھی بھی؟ جو بہت امپورٹنٹ چیز رہتی. تو آپ اسلم کے لیے وہ لوگوں کو معلوم تھا کہ رشتہ داری کی کیا اہمیت ہے. کافر رہتے تھے لیکن ایک دوسرے پر آنچ بھی آنے نہیں دیتے تھے، کافر رہتے تھے لیکن ایک دوسرے کو فل سپورٹ کرتے تھے. کیوں؟ رشتہ داری ان کے پاس اتنی زیادہ اہمیت ہوا کرتی تھی وہ چیز. تو وہ آئے اور رشتہ داری کا واسطہ دیے، کیونکہ ان کو معلوم وہ چیز کی اہمیت کیا ہے، کس طرح سے آپ اسلم سے بات کرنا ہے، کیسے وہ چیز کو منوانا ہے، ان کو اچھے سے معلوم. اور شریعت بھی تو یہی بولتی نا. شریعت کیا کہتی؟ شریعت کہتی ہے کہ اگر رشتہ دار کافر بھی ہے، کافر ماں بھی ہے، تو ان کے ساتھ بھی رشتہ داری کے تقاضوں کو پورے کرنا ہے، دین کو کمپرومائز نہیں کرنا ہے، جھک جانا نہیں ہے ان کے سامنے، لیکن رشتہ داری کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنا ہے، ان کے جو حق ہم پہ بنتا وہ پورے کرنا ہے. تو جب کافروں کے ساتھ ہم کو اچھے سے رہنے کے لیے کہا گیا، تو یہ تو ہمارے مسلمان اپنے بھائی، اپنے سگے لوگ ہیں. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے رہے کہ جاؤ اور فرعون کے سامنے دعوت پیش کرو
لیکن دیکھو نرمی سے بات کرنا، شاید کہ اس کا دل پلٹ جائے، شاید کہ وہ ایمان لا لے۔ کس کے لیے کہا جا رہا؟ فرعون کتنا ظالم بادشاہ تھا، اس کی سٹوریز ہم سب کو معلوم۔ جب فرعون کے ساتھ نرمی سے بات کرنے کو کہا جا رہا کہ شاید اس کا دل پلٹ جائے، شاید اس کا دل نرم ہو جائے، شاید کہ وہ ایمان لا لے، تو پھر ایک مسلمان کو ایک دوسرے مسلمان کے ساتھ یا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسی بات کرنا چاہیے؟ حدیث کا مفہوم ہے ہم جو بھی عمل کر رہے، چھوٹا بڑا، اچھا یا برا، جو بھی عمل کر رہے اس کا بدلہ ہم کو آخرت میں ملے گا۔ لیکن ایسے دو عمل ہے جس کا بدلہ، جس کی سزا دنیا اور آخرت دونوں میں مل کے رہے گی، اور وہ ہے ظلم، دوسرا ہے رشتہ داری کو کاٹنا۔ یہ دو ایسے واحد گناہ ہیں جس کی سزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی دکھا دیتے اللہ تعالیٰ، دنیا میں بھی وہ چیزوں کو وٹنس کرا دیتے اللہ تعالیٰ، کیونکہ اتنے بڑے گناہ۔ تو یہ رشتہ داری کو کاٹنا، یہ ظلم، یہ حق کو مارنا چھوٹا موٹا گناہ مت سمجھیے، چل جاتا معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ مت سمجھیے، یہ بہت بڑے گناہ ہیں، اسے بچنا چاہیے، اسے دور رہنا چاہیے، خود بھی اور دوسروں کو بھی دور کرنا چاہیے۔ آپ اسلم نے فرمایا، ایک اور حدیث ہے، حدیث کا مفہوم ہے رشتہ دار ہے، غریب ہے اور ہم سے جلنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، رشتہ دار ہے، غریب ہے، ہم سے جلنے والا ہے، حسد کرنے والا ہے، ایسے رشتہ داروں پر صدقہ کرنا سب سے افضل صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، کتنی خطرناک حدیث آ گئی۔ ہم تو ایسے لوگوں سے رشتے توڑنے کے لیے ریڈی رہتے جو ہم سے جلتے، جو ہم سے حسد کرتے۔ ہم تو ایسے لوگوں کو پتہ نہیں دیکھتے بھی نہیں، گنتے بھی نہیں رشتہ داروں کے لسٹ میں، کیونکہ غریب ہے، کون لگا لیں گے ایسے لوگوں کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ اسلم کے ذریعے ہم کو یہ بات بتا رہے کہ سب سے افضلین صدقہ، بیسٹ چیز صدقوں میں یہ ہے کہ وہ رشتہ دار رہنا، غریب رہنا اور ہم سے جلنے والا رہنا، ایسوں پر سپینڈ کرنا، یہ سب سے بیسٹ والا صدقہ۔ آئی نو یہ مشکل ہے، آسان نہیں ہے، اپنی نفس کو دبانا پڑتا، صرف وہی لوگ کر سکتے یہ کام جو واقعی یہ چیز کو سمجھے، یہ والے کانسیپٹ کو سمجھے، جس کا کنیکشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط رہتا، اسٹرانگ رہتا، جس کا تقوی کا لیول ہائی رہتا، وہی لوگوں کے ساتھ یا وہی لوگوں کے ہاتھ یہ کام ہو سکتا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا کام ہے جس سے صلہ رحمی کے تقاضوں کو ہم پورا کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اوکے فائن، اب کرنا کیا کرے تو یہ چیز سے باہر نکلتے، کیا کرے تو خطا رحمی کے ڈپارٹمنٹ سے نکل کر صلہ رحمی میں جاتے۔ سب سے پہلے ہے اخلاق۔ جیسا ابھی میں بولی، فرعون کے ساتھ بات کرنے کو بھیجا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، تو کہا گیا کہ نرمی سے بات، اچھی بات کرو، ٹھنڈی بات کرو۔ اگر ہم اپنے اخلاق دیکھیں یا مسلمانوں کے اخلاق دیکھیں تو تھوڑا سا علم حاصل کرتے ہی ہم سمجھتے کہ ختم، میرے کو سب آ گیا، میرے کو سب معلوم ہے، اور ہم فتوے دینے بیٹھ جاتے۔ یہ کافر، یہ مشرک، انہوں بدعتی، انہوں گناہ والے، انہوں درگاہ پاٹی۔ ہم صرف لوگوں کو ٹائٹلز اینڈ بولتے نہیں لقب دینے میں اتنے زیادہ بیزی ہو جاتے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کیا چیز ہے، یا ہم کہاں بلونگ کر رہے، یا ہم کون سی کیٹیگری میں آتے، مومنوں کی، کافروں کی، بدعتی، کون سی۔ ہمارے اخلاق کیسے ہے یہ ہم اس پہ غور و فکر نہیں کرے، جبکہ سب سے صلہ رحمی کے معاملے میں سب سے اہم چیز اگر ہم دیکھیں تو وہ اخلاق ہے۔ لوگ آپ کے دل تک بعد میں پہنچتے، پہلے آپ کی زبان سے لوگ گزرتے، آپ کی زبان کیسی ہے لوگوں وہ چیز سے واقف ہوتے، تو اپنی زبان کو پہلے ہم کو صحیح رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بولے کہو تو اچھی بات کہو، ورنہ چپ رہو۔ تو کیا ہم اچھی بات بول رہے، کیا ہم ٹھنڈی بات کر رہے، کیا ہم نرمی والی بات کر رہے؟ ہماری بات میں کیا وہ تڑپ، وہ فکر نظر آ رہی سامنے والے کی کہ اللہ تعالیٰ میں کو یہ انسان کو جہنم سے بچانا ہے، میں کیا کروں جو یہ انسان کو جہنم سے بچاؤں، نکالوں؟ ہماری گفتگو اتنی تیز رہ رہی، تھوڑا سا علم حاصل کرتے ہی ہم اتنے ٹف، اتنے رف، اتنے روڈ بن جا رہے کہ ہم اخلاق جو اتنی بڑی چیز ہے اس کے اوپر اتنے زیادہ حدیث موجود ہے، قرآن کی آیت ہے، آپ اسلم کا اخلاق سے آپ اسلم جانے جاتے تھے، وہ بھول جا رہے ہم۔ اور پھر ہم دعوے کر رہے کہ ہم آپ اسلم بولتے نہیں، آپ اسلم ہمارا رول ماڈل ہے، ہم بولتے نہیں عاشق رسول ہے، دعوے تو بہت ہو رہے لیکن اخلاق کدھر گیا؟
یہ سب سے بڑی سب سے بھاری چیز ہے کل قیامت کے دن جو ہونے والی ہے، کہ اخلاق کو تولا جائے گا. اپنے اخلاق پہلے صحیح کریے، اس کے بعد خود بخود ساری چیزیں خود بخود صحیح ہو جائیں گی. لوگ پہلے آپ کی زبان کو، آپ کے گفتگو کو، آپ کے انداز کو دیکھیں گے، بعد میں آپ کی بات کو پکڑیں گے یا لیں گے. تو اگر آپ چاہ رہے کہ آپ بولے اینڈ وہاں پہ اثر ہونا سٹارٹ ہو جائے، تو اپنی زبان کو تھوڑی نرم کریے، اپنے دل کو تھوڑا نرم کریے، اپنے دل کو تھوڑا بڑا کریے، اپنے اخلاق کو تھوڑے اچھے کریے. کیونکہ آپ اسلم اخلاق کے بارے میں جانے جاتے تھے، تو ان کی امتی ہونے کے لحاظ سے ہم کو بھی وہ چیز اڈیپٹ کرنا چاہیے، ہم کو بھی چیز وہ اپنے اندر ڈالنا چاہیے. اس کے بعد اپنے دل کو نرم کرے. سخت دل اگر ہم لے کے بیٹھیں گے تو پھر صلہ رحمی کا کچھ بھی ہم پارٹ ادا نہیں کر سکیں گے. تھوڑا سا صبر کر کے، تھوڑا سا درگزر کر کے، تھوڑا سا احسان والا معاملہ کر کے، ایک دوسرے سے مل کے. کتنے سال ہو گئے بولیے دو بھائی کو آپس میں مل کے؟ اپنے چاچا کے گھر جا کر آپ کو کتنے مہینے ہو گئے؟ رمضان ہے، کچھ کھجور لے کر جائیے، یا ایسے ہی ملنے چلے جائیے. 30 منٹس تو ہم دے ہی سکتے، رمضان میں بھی مصروف ہے ٹھیک ہے، لیکن 30 منٹس 10 منٹس تو دے ہی سکتے. گھر پہ گئے بیٹھے بات کرے، سلام علیکم کرے، کچھ نہیں ایسی آئی تھی ملنے چلے گئے. اس کے بعد یا اتنا نہیں تو نہیں، دور ہے ایک فون کال تو کر ہی سکتے. پیار بھرا دلوں میں جو میل آ گیا، جو نفرت آ گئی، اس کو تو مٹا ہی سکتے نا. شاید وہ بیمار ہے. ایسے کتنے خاندان کے لوگ ہیں بولیے، ہم کو ان سے معلوم ہوتا کہ ان کا آپریشن ہوا، انہوں بیمار ہے، انہوں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، ان کے ساتھ ایسا ہوا کرتے، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. ہم صرف سنتے، لیکن کبھی ایک فون کرے کہ میں سنیے آپ کے بارے میں ایسا، آپ ٹھیک تو ہے نا، آپ پریشان مت ہوئیے، میں ہوں آپ کے ساتھ. جبکہ آپ نہیں ہیں ان کے ساتھ، آپ تو آپ کے گھر میں ہے، لیکن دلاسے کے کچھ دو ورڈز بہت معنی رکھتے. ان کی مزاج پرسی کرنا. ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے جو حقوق ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ جب وہ بیمار پڑے تو ان کی مزاج پرسی کرے. جب صرف مسلمان، ٹھیک ہے آپ جانتے نہیں ان کو لیکن مسلمان ہے، جب ان کے لیے یہ حق بتایا جا رہا، تو پھر یہ تو ہمارے اپنے سگے ہمارے رشتے دار ہے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے ہمارا. شاید کہ وہ لوگ پریشان ہیں، بہت ساری الگ الگ فکر میں الجھے ہوئے ہیں. دو بول تسلی کے اگر ہم بول دیا ان کو، دو جملے اگر ہم بول دیا ان کو، تو وہ کتنا ٹھیک ہو جائے گا ان کے لیے، کتنے وہ اچھے ہو جائیں گے ان کے لیے. کچھ پیسہ خرچ نہیں ہو رہا، کچھ پراپرٹی نہیں دینا ہے ہم کو ان کو، صرف دو بول اچھے والے، دلاسے والے. یہ بات کر لیے نا. ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے نا اکثر، کیا بولتے ہیں ہم؟ وہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، دیکھو ان کے پاس گئے نا، بات کرے نا، آدھی بیماری وائٹ ختم ہو جاتی، وائٹ اچھے ہو کے آ جاتے ہم آدھے. کیوں؟ کیونکہ ورڈز میں ایسا پاور ہے، ورڈز میں ایسی تاثیر ہے جو لوگوں کو کام اینڈ پیس کر دیتے. اسی طرح صلہ رحمی کے فائدے دیکھ رہے تھے ہم، اس میں ایک یہ بھی ہے، تقاضوں کو کس طرح سے پورا کرنا دیکھ رہے تھے ہم. تو اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کو تحفے دے کر، گفٹ دے کر. آپ اسلم نے فرمایا ایک دوسرے کو گفٹس دیا کرو، تحفے دیا کرو، اس سے دلوں میں الفت بڑھے گی. ہماری زکوٰۃ، ہماری صدقات کے افضل حقدار تو ہمارے خود اپنے رشتہ دار ہیں. تو سب سے پہلا حق ان کا بنتا ہم پر، اس کے بعد ہم باہر والوں کو دیکھیں گے، کیونکہ ڈبل اجر ہے. چھوڑ بھی تو نہیں سکتے اتنے اچھی حدیث سننے کے باوجود بھی. این اکثر کیونکہ یہاں پہ زکوٰۃ اینڈ صدقات کی بات آئی، اس سے پہلے بھی جو میں آپ کو اگزامپل دی کہ ہم جو امیر لوگ ہیں ان کو اکثر بولا جاتا کہ زکوٰۃ دو، صدقات دو، اچھا رویہ رکھو، ان کو یاد کرو، ان کو ہیلپ کرو. لیکن جو لوگ زیادہ مال رکھنے کا وہ نہیں رکھتے، یعنی کہ جو غریب لوگ ہیں، جس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے یا جس کو صدقات دیے جاتے، ان کے لیے بھی چھوٹا سا میسج ہے میرے لیے، جو میں ابھی بولی. اگر کوئی لیٹ جوائن کرے تو پھر سے سن لیجئے کہ آپ کو ایک انسان ہے جو زکوٰۃ دیتا تھا، آپ کو ایک انسان ہے جو منتھلی ہیلپ کرتا تھا، آپ کو ایک انسان ہے جو صدقات دیتا تھا. اگر ایک آدھ دن، ایک آدھ بار آپ کا نام کٹ ہو گیا وہ لسٹ میں سے، یا جو اماؤنٹ آپ کو ملتا تھا وہ اتنا نہیں ملا، ٹھیک ہے، یا آپ کچھ ایکسٹرا ڈیمانڈ کرے تھے وہ چیز پوری نہیں ہوئی، تو اکثر یہ دیکھا جاتا کہ وہ لوگ صرف یہ عمل کو دیکھ کر اپنی رشتہ داری توڑ لیتے،
دور ہو جاتے، ہٹ جاتے، منہ پھیر لیتے، وہاں سے ان کے دل میں ان کے لیے میل آنا سٹارٹ ہو جاتا کہ ہم کو ہمارے برے وقت پہ کام نہیں آئے، ہم پوچھے انہوں نہیں دیے، یا پھر ہم کو دیتے تھے ہم کو کاٹ دیے، ہم کو نکال دیے لسٹ میں سے، ہمارا بچہ کمانا کیا سٹارٹ کر دیا، ہم کو زکوٰۃ دینا بند کر دیے۔ تو یہ چیزوں سے بھی صلہ رحمی کی چیز کہیں نہ کہیں کنیکشن ہے، جڑتی، اس پہ بھی ہم کو غور و فکر کرنا ہے، خاص ایسے لوگوں کے لیے سوچیے ان کے لیے کہ شاید ان کو کچھ نقصان ہو گیا ہوگا یہ سال، شاید ان کی جاب ہے کہ نہیں ہے کہ پتا نہیں، شاید وہ قرضے میں ہوں گے آج، شاید ان کو ہیلپ کرنے کی ضرورت ہے، شاید ان کو اتنی زکوٰۃ نہیں بنتی جتنی ہمیشہ نکلتی تھی۔ تو اس طرح سے خیر سوچتے ہوئے، شر کو اپنے دل سے نکالتے ہوئے، اچھی نسبت جس کو بولتے ہیں نا، اچھی سوچ، اچھا خیال رکھتے ہوئے ہم کو وہاں پہ بھی صلہ رحمی والا ایلیمنٹ یوز کرنا ہے۔ ان سے ٹیڑھے نہیں ہو جانا ہے، ان سے گلے شکوے نہیں کرنا ہے، ان سے دور نہیں ہو جانا ہے، بلکہ سمجھنا ہے۔ رشتہ داری کو نبھانے کے بہت سارے راستے ہیں، لیکن اس میں سے ایک بنیادی بٹ سب سے اہم، ٹھیک ہے، سب سے اہم امپورٹنٹ چیز بول رہی ہوں میں آپ لوگوں کو، وہ طریقہ کیا ہے معلوم؟ جو رشتہ دار گمراہی میں ہے ان کو ہدایت پر لانے کی کوشش کرنا۔ ہم کو معلوم ہمارے رشتہ دار بدعتی ہے، ہم کو معلوم ہمارے رشتہ دار خبر پرست ہے، ہم کو معلوم ہمارے رشتہ دار ہے لیکن بے نمازی ہے، روزہ نہیں رہتے، ہم کو معلوم ہمارے رشتہ دار ہے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ نہیں ہے، دنیا میں اتنے زیادہ بزی ہو گئے کہ آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ہم کو ریالٹی اچھے سے معلوم کون کیسے ہے، کون کتنے اسلامک ہے، کون کتنے اسلامک بولتے نہیں فالو کرتے، پریکٹسنگ مسلم ہے، ہم کو حال حقیقت سب معلوم، لیکن ہم کیا کرتے؟ ان کو کافر کا ٹیگ دے دیتے، ان کو مشرک کا ٹیگ دے کر ان سے الگ ہو جاتے، دور ہو جاتے، الگ کر لیتے اپنے آپ کو ان سے۔ سوچئے اگر ہم ان سے دور ہو گئے، ان کی اصلاح نہیں کرے تو پھر ان کی اصلاح کون کرے گا؟ ہم ان کے سگے ہو کر، ان کے خون ہو کر، ان کے رشتہ دار ہو کر ایسا اپنے آپ کو الگ کر لیے، دور کر لیے، تو پھر ان کی فکر کون کرے گا؟ ان کی اصلاح کون کرے گا؟ ان سے تو آپ کو اور زیادہ ہونے کی ضرورت ہے، اور زیادہ قریب ہونے کی ضرورت ہے، ان کو چھوڑنا نہیں ہے، ان کو اور پکڑنا ہے بلکہ۔ اور آپ اسلم بھی یہی کرتے تھے، نبوت ملنے سے پہلے بھی آپ اسلم کا یہی کام تھا، اور نبوت کے بعد بھی آپ اسلم کا یہی کام۔ جب آپ اسلم کو نبوت ملی تو سب سے پہلے کیا حکم ملا؟ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دین کی دعوت دینا۔ سورہ مدثر میں چیک کریے، یہ چیز ہم کو وہاں سے معلوم ہوتی کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دین کی دعوت دینا۔ ہم کتنے بار اپنے رشتہ داروں کو دین کی دعوت دیے بتائیے؟ افطار پارٹیز بہت دیے ہوں گے، شادیوں میں بہت بار بلائے ہوں گے، دین کی دعوت کب دیے اور کب دیں گے؟ دین کی دعوت جب دیں گے جب ہم دین پر عمل کرنے والے ہیں، دین کی دعوت تب دیں گے جب ہم کو اس کے بارے میں معلوم ہے، نہ ہم کو معلوم، نہ ہم معلوم کرنے کی کوشش کر رہے، نہ ہم دعوت دے رہے۔ اسی طرح ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو اپنے شر سے بچائے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے شر سے بھی بچے رہے۔ خیر اور شر ہر انسان میں ہے نا، تو اپنے شر سے بھی بچائے اور ان کے شر سے بھی بچے رہے، ان کو تکلیف نہ دے، ان کو دکھ نہ دے، ان کے خلاف بات نہ کرے، ان کی غلطیوں کو پکڑ پکڑ کر لوگوں کے سامنے اچھالے نہیں، ان کو معاف کرے۔ خوشحالی کا اگر راز بولو نا تو یہی ہے، اچھی زندگی، خوشحالی والی زندگی اگر واقع گزارنا ہے تو کچھ بھی سیکریٹ نہیں ہے، بس یہی ہے کہ لوگوں کو معاف کرنا سیکھے۔ اگر لوگوں کو آپ معاف کرنا نہیں سیکھیں گے نا تو آپ کا دل جلتا رہے گا، جلتا رہے گا، جلتا رہے گا، آپ کا ہی سکون چلا جائے گا دن کا۔ اور یاد رکھیے، بدلہ لینا از ناٹ صلہ رحمی۔ اسلام ہم کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے نہیں سکھاتا، اسلام ہم کو بدلہ لینا ہے، بدلے کی آگ دل میں پال کے رکھو نہیں سکھاتا، اسلام ہم کو صلہ رحمی سکھاتا، خطا رحمی نہیں۔ ہم اکثر ہمارے دعاؤں میں یہ دعا کرتے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اچھی موت دے، خیر کی موت دے، ایمان والی موت دے، شہادت والی موت دے۔ ایک حدیث سنی، علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ وسلم نے فرمایا، جو صلہ رحمی کرتا ہے وہ بری موت سے بچایا جاتا ہے۔ بچنا چاہیں گے نا ہم بری موت سے؟ ہم کو چاہیے نا اچھی موت، خیر والی موت؟
تو پھر صلہ رحمی کے تقاضوں میں یہ بھی ایک ہے، صلہ رحمی کے فائدوں میں یہ بھی ایک ہے کہ صلہ رحمی کرنے سے بری موت سے بچایا جائے گا۔ کتنے فائدے والی چیز ہے نا یہ، جس کو ہم لائٹ لے رہے تھے اب تک، جس کو ہم غور و فکر نہیں کر رہے تھے اس کے اوپر ابھی تک، آج غور و فکر کریں۔ آج بیٹھیے کلاس کے بعد اور سوچیے کہ میں کیا کر رہی ہوں، کہاں پر جا رہی ہوں، اپنے گھر کو دیکھیے، اپنے آس پاس دیکھیے، اپنے قریبی لوگوں کو دیکھیے، اپنے خاندان میں دیکھیے، اور کچھ ایکشن لیجیے، کریے۔ سن کے ماشاءاللہ اچھا بولے آپ، اچھا درس تھا بول کر نکل مت جائیے۔ یہ درس، یہ کلاس تبھی سکسیسفل جائیں گی جب اس پر ہم عمل کریں گے۔ اسی طرح مسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ اسلم نے فرمایا جو لوگ آپس میں دشمنی رکھتے ہیں ان کے نیک عمل بھی قبول نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ ایوری منڈے اینڈ ایوری تھرسڈے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس عمل پیش کیے جاتے اور اللہ ہر اس شخص کو معاف کر دیتا ہے سوائے شرک کرنے والے کے، اور دوسرا آپس میں ایک دوسرے کے لیے دل میں میل رکھنے والے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے کہ انہیں چھوڑ دو، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، ان کے عمل ایکسیپٹ یا قبول نہیں کیے جائیں گے۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے صلح نہ کر لے، اپنے آپ کو صحیح نہ کر لے، اپنی کاؤنسلنگ نہ کر لے۔ امیجن سال بھر، زندگی بھر نماز پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے، رمضان آیا قرآن پڑھ رہے، نماز رہ رہے، صدقہ دے رہے، زکوٰۃ دے رہے، ہر عمل کر رہے، لوگوں کے گھروں میں راشن بھیج رہے، کھانا کھلا رہے، روزہ کھلا رہے، ہر وہ عمل کر رہے، لیکن بعد میں معلوم ہو رہا کہ وہ عمل اللہ تعالیٰ کے پاس جارش نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، ہمارا جو کیس ہے وہ آگے ہی نہیں بڑھ رہا، بھائی اٹکی ہوئی ہے کاروائی۔ گوارا کریں گا یہ چیز؟ صرف کس وجہ سے؟ ایک دوسرے کے دلوں میں میل رکھنے کی وجہ سے، ایک دوسروں کے ساتھ دور رہنے کی وجہ سے۔ تو یہ واقع چھوٹی چیز نہیں ہے، میں صرف بول رہی ہوں تو صرف ایسا سن کے گزر مت جائیے، یہ واقع، اس کی اگر حقیقت، اس کی اہمیت، اس کا احساس ہم کو معلوم ہو گیا تو وہی انسان سمجھ سکتا ہے کہ میں کیا بول رہی ہوں، کتنی سیریس والی چیز ہے، یہ نان سیریس لینے کی چیز نہیں ہے۔ یہ کسی مسلمان بھائی کے لیے، وہ حدیث بھی سنے ہم کہ کسی مسلمان بھائی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 راتوں سے زیادہ بات بند رکھے، آپس میں منہ پھیر لے، اور اس میں سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے، سلام میں پہل کرے، فرسٹ شروع کرے سلام کرنا یا چیزوں کو صحیح کرنا۔ اگر آپ کے سلام کرنے سے، ٹھیک ہے، آپ کے جھکنے سے اگر آپ یہ سمجھ رہے کہ آپ کی عزت گھٹ جائیں گی، یا آپ رانگ تھے بلکہ پروف ہو جائیں گا، یا آپ کی ہی غلطی تھی بلکہ ثابت ہو جائیں گا آپ کے جھکنے یا سلام کرنے یا پہل کرنے سے، تو یاد رکھیے عزت دینے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، وہ تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء۔ آپ لوگوں کے پیچھے بھاگیں گے، لوگ کبھی راضی ہونے والے نہیں، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کریے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے لوگوں کے دلوں کو پھیرنا۔ آج غصے میں ہے، آج ناراض ہے، آج بولتے نہیں دور ہے، لیکن آپ دعا کریے، آپ تہجد میں اٹھ اٹھ کر دعا کریے، آپ ایسے عمل کریے صلہ رحمی والے یا جو بھی بتائے جا رہے، جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دلوں کو نرم کرے گا، جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پھیر دیں گا۔ کبھی ان کی باتیں بہت تکلیف دہ ہم کو نظر آتی، نہیں بھول سکتے جو بھی وہ لوگ ہم کو بولے، بہت تکلیف دہ باتیں جو رہتی وہ ہمارے لیے بولی جاتی، پر دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے ساتھ۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے تو ہم کو اور کیا چاہیے۔ اگر میں آپ کو بولوں کہ دیکھیے آپ ہے نا پریشان مت ہوئیے، میں ہوں آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، آپ اکیلے نہیں ہیں، میں ہوں آپ کے ساتھ، تو کتنی اچھی اینڈ اسٹرانگ فیلنگ آتی، جبکہ میں نہیں ہوں، آپ وہاں پہ ہے، میں یہاں پر ہوں، میں آپ کے گھر کو بھی نہیں آئی، میں کچھ کری بھی نہیں آپ کے ساتھ، صرف ایک اچھے جملے، اچھے بول اینڈ ایک سپورٹ کرنا جو بولتے نا، اس میں بہت بہت بڑی طاقت ہے۔ تو جب ایک انسان کی 2 جملوں سے ہم اتنے خوش ہو جاتے، ہم اتنے اسٹرانگ اینڈ مضبوط فیل کرتے، لوگوں کا ساتھ لینے کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے کہ غم مت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، تو اس سے بڑھ کے ہمارے لیے اور کیا چاہیے۔ ذرہ برابر بھی اگر ناانصافی ہوئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس وہ چیز وہ نہیں، اس پر
مطلب وہ چیز پہ غور و فکر کیا جائے گا، ذرہ برابر بھی ناانصافی نہیں ہوگی کسی کے بھی ساتھ، کسی کا حق نہیں مارا جائے گا۔ ہم دنیا والوں کے لیے، لوگوں کے لیے، اپنوں کے لیے اتنا کچھ کرتے، لیکن کوئی ہماری قدر نہیں کرتا۔ لاسٹ میں ہم کو کیا ملتا؟ ہاں یہ کرے، کون سا بڑا کام کیے، یہ تو ہر کوئی کرتے ہے نا۔ کوئی ہماری قدر نہیں کرتا، کوئی ہماری ویلیو نہیں کرتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ قدردان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ہر ایک نیکی کو، چھوٹی سے چھوٹی جو آپ کر کے بھول بھی گئے تھے، جس کو آپ ایسے نیکی بھی نہیں کاؤنٹ کریں گے، وہ نیکی کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اٹھا کے رکھ کے کل ہمارے سامنے اس کو پیش کرے گا اور اس کا بدلہ دے گا۔ تو ہمارے صبر کرنے کو، ہمارے وہ خون کے گھوٹ کو پینے کو، ہمارے وہ حق پر ہونے کے باوجود بھی جھکنے کو، وہ سب عمل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے عمل کو ضائع نہیں کرے گا۔ رشتہ داری، ماں باپ، شوہر، بیوی، جہاں سے بھی جڑتی، وہ سب بہت اہم ہوتی ہے، اس کو نبھا کر چلنے والے بننا چاہیے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے آج کہ ہمارے خاندان نفرت کی آگ میں جل رہے۔ آج ہمارے بیچ صرف دوریاں ہی دوریاں ہے۔ آج رشتوں کو توڑنے والے آپ کو ختم پر ملیں گے، لیکن جوڑنے والے بہت کم ملیں گے۔ کیوں اتنی دوریاں آ گئی ہم میں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی ہم دور ہو گئے، تو لوگوں سے کیا قریب ہوں گے؟ ہے نا، فیکٹ ہے یہ چیز۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قریب ہوئے تو علم حاصل کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکشن جڑا، بنا، اللہ تعالیٰ کون ہے بول کے معلوم ہوا، تو وہ چیز میں اور آگے بڑھیں گے، ایکسپلور کریں گے، قرآن کا علم حاصل کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتائے وہ دیکھیں گے، تو اس سے معلوم ہوا کہ لوگوں کے ساتھ کیسا رہنا ہے، کیا ہے، صلہ رحمی بھی ہے، قطع رحمی بھی ہے، تقویٰ بھی ہے، ایمان بھی ہے، توکل بھی ہے، یہ سب ساری چیزوں سے ہم واقف ہوں گے۔ لیکن کیونکہ اللہ سے ہی دور ہو گئے تو لوگوں سے بھی دور ہو گئے، دنیا میں اتنے زیادہ آگے بڑھ گئے، دنیا کے اتنے زیادہ قریب ہو گئے کہ آخرت سے دور ہو گئے، جنت سے دور ہو گئے۔ تو یہ دوریوں کو مٹانا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن مضبوط اینڈ اسٹرانگ کر کے، قرآن کا علم حاصل کر کے، دین کا علم حاصل کر کے، تبھی یہ چیز صحیح ہونے والی ہے۔ آج ضرورت ہے ایسے لوگوں کی جو خود رشتوں کو نبھائے، آج ضرورت ہے ایسے لوگوں کی جو ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرے۔ آپ وسلم کی نبوت کو اگر ہم دیکھیں تو نبوت سے پہلے بھی یہی رول تھا، آپ وسلم یہی کام کرتے تھے، اور نبوت کے بعد بھی یہی کام کرتے۔ تو بنیے، اگر ہم وہ امتی میں سے ہے تو ان کی طرح بننے کی کوشش کریے، وہ دعووں کو پروف کر کے، سچ کر کے، عمل میں کنورٹ کر کے بتائیے کہ یس، صرف نام محمد رکھ لی نہیں میں، بلکہ محمد کی صفت بھی ہے میرے اندر، صرف عائشہ نام ایسے ہی نہیں پڑ گیا میرا، عائشہ کے کوالٹیز بھی ہے میرے اندر۔ آئی نو بولنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے، بہت ٹف ہے، اینڈ واقع ٹف ہے، واقع بہت ٹف ہے یہ چیز، لیکن نیکی بنا تکلیف کے بھی نہیں ہوتی نا۔ نیکی کا نام نیکی اس لیے رکھا گیا کیونکہ وہ بہت ٹف چیز ہے، بہت مشکل والی چیز ہے، تکلیف سے کر رہے بول کے اس کو نیکی کہا جا رہا، اس لیے اس کا اتنا بڑے بڑے اجر ہم یہاں پہ پڑھے اور بتائے گئے ہمارے بارے میں۔ جب بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جوڑنے کی کوشش کرتا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیزوں کو جوڑنے کی، ملنے کی، صحیح کرنے کی کوشش کرتا نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس کو وہ توفیق دیتے، اس کو ہیلپ کرتے، چیزیں آسان کرتے، مدد کرتے وہ چیز کو صحیح کرنے کی۔ اللہ ہمیں یہ فرائض کو پورا کرنے والا بنائے، اس کا حق ادا کرنے والا بنائے، اور صلہ رحمی کے جو تقاضے ہیں اس کو پورے کرنے والا بنائے اچھے سے، اس کی توفیق دے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو۔ آمین۔